बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर कलीग्स, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको वेलकम। और ये आज हम ये जो नेक्स्ट अभी ये वीडियो है ये रिगार्डिंग ये है कि डिज़ीज़ जो है काजेशन थ्योरीज क्या है, क्यों। तो डिज़ीज़ हमने पढ़ी पिछली वीडियो में कि डिज़ीज़ क्या होती, तो डिफ़ाइन किया उसको, लेकिन डेफिनेशन चूँकि WHO की तो है नहीं, डिक्शनरी की भी की और दूसरी भी की। अब बात है कि डिज़ीज़ होती कैसे है, इसकी वजह क्या है, डिज़ीज़ क्यों होती है, हेल्थ क्यों ख़राब होती है। तो उसके लिए हम अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखें, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा यूनिवर्सल आलमगीर जितनी बीमारी है। आप कहीं जाएं, छोटी से छोटी जगह और बड़े से बड़े शहर में आपको बीमारी ज़रूर मिलेगी। क्यों? इसको ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना वीज़े की ज़रूरत है, ना किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। बस ये अल्लाह के हुक्म से चलती रहती है, जिसको दिल करे दबोच लेती है। तो लिहाजा इसके लिए ये यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है जी। और एक बात याद रखिए, जब इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ लाया तो माइक्रोब्स और दूसरी चीज़ें पहले आ चुकी थी, लिहाजा जिनकी वजह से इंसान को बीमारियां भी होती हैं। और वहाँ से खुराक भी लेता है, जानवरों से होता है, खुराक भी लेता है, प्लांट्स है वहाँ से खुराक भी लेता है, बीमारियां भी होती हैं। तो लिहाजा जितनी देर का इंसान की लाइफ या हिस्ट्री है उतनी ही डिजीज़ की हिस्ट्री है। तो लिहाजा ये अब इंसान जो है वो कोई भी बंदा हो, आप खुद सोच लें, कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, सेहतमंद रहना चाहते। ये ऐसी एक ब्लेसिंग है, अल्लाह की तरफ से नेमत है कि कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी नहीं चाहता। तो वो कहता मैं वैसे ठीक रहूँ जैसे हूँ और करूँ मैं अपनी मर्ज़ी, तो उसमें काम ख़राब हो जाता। तो लिहाजा अब जब आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कुछ अक्लमंद लोग आप जैसे, उन्होंने जब ये देखा कि लोग बीमार होते हैं, ये मैं इनिशियल डेज़ की बात कर रहा हूँ, जब इंसान ज़मीन पर तशरीफ़ लाया और कबाइल की सूरत में रहना शुरू किया मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जब लोग बीमार होते थे तो फिर हम सोचते थे कि ये ठीक कैसे होगा और ये बीमार कैसे हुआ। क्योंकि देखें, जब तक आपको ये पता ना चले कि ऐसे क्यों हुआ, अगर ऐसे क्यों हुआ का पता चल जाए तो आप ऐसे को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो फिर ऐसे से बीमारी नहीं होती। फिर तो अगर आप वजह रोक लेंगे तो फिर बीमारी नहीं होगी। तो लिहाजा इंसान जब से आया है वो बीमारी की वजह को बीमारी को फतह करने में लगा हुआ है ताकि उसकी वजह का पता करो। तो लिहाजा हर आदमी इसी काम पर लगा हुआ है कि भाई ये डिज़ीज़ क्यों हुई, ये डिज़ीज़ की वजह क्या है। तो ये उस वक़्त तो इतना नॉलेज नहीं था और वो चाहते थे कि हमें इसका पता चले ताकि हम उसको रोक सकें। तो लोगों ने बड़ी मज़े की बातें शुरू की, क्योंकि इंसान को उस वक्त इल्म नहीं था उसके पास। तो उन्होंने सबसे पहले जिसको कहते हैं ना सुपर नेचुरल थ्योरीज बनाई डिज़ीज़ के बारे में। तो जिसको आप कहते हैं तवाहुम, यानी मतलब वो उसको उर्दू में तवाहुम कहते हैं, यानी वो ऐसे हिकमत से मावरा, ऐसे जो समझ ना आने वाली हो, उस तरह की वजूहात तलाश करनी शुरू कर दी। तो उसमें कोई मज़हब का रंग आ गया, किसी में ये वहम आ गया, किसी में आ गया जादू टोना कि जी ये जादू टोने से होती है, किसी ने कहा कि ये मज़हब की वजह से है, आपको सज़ा मिल रही है, आपने गुनाह किया है, किसी ने कहा जादू हो गया है, किसी ने कहा ये काला सफली अमल हो गया। अभी भी आप सुनते हैं सुपरस्टिशन थी ये तमाम। तो इससे ये सिलसिला चला। अब देखो सुपरस्टिशन में क्या था, जो सबसे पहली थ्योरी आई कि बीमारी क्यों होती है उसको कहते हैं डेमोनिस्टिक थ्योरी या डेमोनिक थ्योरी। वो ये था कि ये जो अभी भी आप सुनते हैं कि इसके जिस्म में बदरू हलूल कर गई है, यानी इसके अंदर बदरू घुस गई है, या इसके ऊपर जादू हो गया, सफली अमल हुआ, काला जादू हुआ। या आपने दीवारों के ऊपर देखा होगा, आपने अखबारों में इश्तिहार पढ़े होंगे, बंगाली बाबा फलाना बाबा ये जो है सफली अमल के माहिर फलां, ये वो, ये कमज़ोर अकीदा लोग जो हैं उनको फंसाने के लिए होता है। अब ये देखिए कितनी पुरानी, कब से ये दुनिया बनी हमें नहीं मालूम।
تو تب سے یہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک لوگ، اور ایک بات یہ نہیں آپ کہیں گے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور دوسرے لوگ یہاں ایسے کرتے ہیں، ہم جن کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں انگریز بادشاہ، وہ بھی اس پہ بلیو کرتا ہے. تو مطلب ہے، اور یہ وہ بھی یہ وہاں بڑے لوگ ہیں جو یہ وچ کرافٹنگ اور یہ بدرو نکالنے کی، آپ نے فلمیں بہت دیکھی ہوں گی انگلش فلمیں، یہ معاشرے کو ڈپکٹ کرتی ہیں، معاشرے پورٹرے کرتی ہیں کہ وہاں کے تصورات کیا ہیں. بڑی فلمیں آتی ہیں، یہ جو آپ ایول موویز نہیں دیکھتے، یہ ساری وہی ہوتی ہیں. تو اس میں دکھاتے ہیں ایسے ڈراؤنا قسم کے لوگ، اور ان کے آپ سب دیکھتے ہیں. تو یہ اسی سے ڈرا کیا گیا آئیڈیا کہ بدروئیں ہوتی ہیں تو وہ آدمی کے جسم میں گھس جاتی ہیں اور اس کو مجبور کرتی ہیں کہ جو میں کہتی ہوں وہی کرو. تو بیماری بھی یہ بدرو، یعنی کسی نے جادو کیا، سفلی عمل کیا اور آپ بیمار ہو گئے، یہ بڑی دیر چلتی رہی، کیونکہ اور وجہ کا پتہ نہیں تھا تو لوگوں نے اس کو بہت یقین کر لیا. لوگ بھی بہت تھوڑے تھے، اب تو مخلوق خدا کیڑوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اس وقت تو بہت تھوڑے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ مان لیا اس بات کو کہ جی یہ واقعی اسی وجہ سے ہے. تو کچھ دیر یہ کافی دیر رہی، اس کے بعد ایک اور تھیوری آئی، کیونکہ لوگ تو لگے رہے اس کام کے اوپر کہ آخر ڈیزیز کی وجہ کیا ہے، وجہ تلاش کرو بھائی، یہ ہماری دشمن ہے، اس کو ختم کرے. تو وہ آگے ڈیسٹک تھیوری. وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ یہ سزا کے طور پر ہے. اب اس میں ریلیجن کا فیکٹر آ گیا، تو بھی یہ سزا کے طور، میں نے پیچھے آپ کو کہا ہے ریلیجن، وچ کرافٹ اور یہ سپرسٹیشن ساری. وچ کرافٹ کیا تھا کہ اس وقت تصور یہ تھا کہ مختلف کاموں کے مختلف دیوتا ہیں، بارش کا دیوتا، دھوپ کا دیوتا، ہوا کا دیوتا، رزق کا دیوتا، پانی کا دیوتا، یعنی محبت کا دیوتا، نفرت کا دیوتا، اسی مختلف قسم ہر جو زندگی میں انسان کی زندگی میں جتنے کام ہوتے ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ ایک کنٹرولنگ افسر تھا جس کو دیوتا کہتے تھے. یہ جی او ڈی گاڈ سمال جی سے ہوتا ہے، دیوتا کہتے ہیں اس کو. وہ کہتے تھے کہ یہ سزا دیتے ہیں. مثال کے طور پر تو آپ نے جس طرح کا گناہ کیا، جس فیلڈ کا گناہ کیا، تو اس کا جو دیوتا ہے وہ آپ کو سزا دے دے گا. اب اس زمانے کی مشہور جو باتیں ہیں وہ بڑی مزے کی، میں آپ کو یہاں بتا دوں. اس میں یہ جو سزا والا ہے، اس میں دو ڈیزیزز ابھی تک بھی بڑی مشہور ہیں اور بہت ہوتی ہیں، اس وقت سے آ رہا ہے. ایک ہے گنوریا، یہ جو سیکسول کنٹیکٹ سے ہوتا ہے. تو ایک ہے سفلس، وہ بھی سیکسول کنٹیکٹ سے ہوتی کامنلی. اب یہ کیا سمجھا جاتا تھا، یہ تو بڑی دیر بعد جا کے پتہ چلا کہ اس کے جراثیم ہوتے ہیں. اس وقت یہ کہتے تھے کہ محبت کی دیوی جو ہے، وہ جب آپ محبت میں بےایمانی کرتے ہیں، یعنی آپ بے وفائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں حالانکہ آپ اس سے محبت کرتے ہوتے ہیں، تو جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر جو محبت کی دیوی ہے، تو محبت کے لیے دیوی ہوتی ہے، دیوتا نہیں ہے جی. تو وہ دیوی ناراض ہو جاتی ہے. تو ناراض ہوتی ہے تو پھر دو طرح کی سزا کے آپشنز اس کے پاس ہوتے ہیں. وہ جو ایکسرسائز کر دے تو وہی تکلیف آپ کو ہو جاتی ہے. گنوریا میں آپ کو پتہ ہے بہت سیویئر پین ہوتا ہے جب آدمی یورینیشن کرے. سفلس میں کسی قسم کا پین تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں شروع میں شنکر جب بنتا ہے تو بڑی سیویئر اریٹیشن ہوتی ہے، تو پین لیس ہوتا ہے. ادروائز السر جو ہوتا ہے جو پینس کے اوپر بنتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ جب گنوریا ہو تو اس کو کہتے تھے پینفل پنشمنٹ فرام گاڈیس آف لو، گنوریا. ٹھیک ہو گئی جی. اور جو جب سفلس ہوتی تھی کسی کو تو وہ کہتے ہیں یہ پین لیس پنشمنٹ فرام گاڈیس آف لو، کیونکہ یہ جو محبت کی دیوی ہے یہ اس کی مرضی تھی، کسی جس کو چاہے درد والی سزا دے دے، کسی کو جو ہے بغیر درد کے والی سزا دے دے. تو یہ بڑا پرانا کنسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اب دیکھیں ذرا، اس میں ایک تصور ضرور ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پہلو موجود ہے کہ جو لوگ ایکسٹرا میریٹل یہ سلسلہ کرتے ہیں یا پرومسکس ہوتے ہیں، بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اس برائی میں، تو سیکسول اس میں انڈلجنس بہت زیادہ ہو، ان میں یہ ڈیزیزز کامن ہیں. وجہ تو مطلب یہ وجہ ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ کنٹیکٹ ہوتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا ڈیزیز موجود ہو اس میں اپوزٹ پارٹنر میں اور وہ آپ کو ٹرانسمٹ ہو جائے. تو لیکن بات وہیں آ گئی، محبت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے محبت میں بےایمانی کی، اپنی بیوی سے بےایمانی کی، تو آپ کو پھر سزا مل رہی ہے اس کی. اگر آپ یہ نہ کرتے تو نہ ہوتا. یہ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ
اپنی وہ جو شکل میں موجود ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا اس کے بعد ایک اور تھیوری ساتھ آئی کہ جی یہ تو آپ ابھی بھی یوز کرتے ہیں لفظ. اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، جلدی بیمار ہو جاتا ہو، کچھ دن عرصے تھوڑے سے وقت کے بعد پھر بیمار ہو جاتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس کے ستارے جی گردش میں ہیں. اسٹرالوجک تھیوری کہ اس کے ستارے جو ہیں، یہ آج کل یا جو ہاتھ دکھاتے ہیں لوگ، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میرے ستارے کیا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی آپ کے ستارے بس فلانی جگہ جا رہا ہے، اتنی دیر میں فلاں جگہ چلا جائے گا، پھر آپ کا یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیڈ سٹارز ہیں آپ کے، وہ ان لائن آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور آپ کو صحت مند رکھنے والے جو سٹارز ہیں ان کو ڈومینیٹ کر دیا بیڈ سٹارز نے، لہٰذا آپ بیمار ہو گئے. تو یہ کہلاتی ہے اسٹرالوجک تھیوری. اچھا اب یہاں میں یہ وہ کہہ رہا ہوں، if we look around the globe we find the primitive concept still persist in many parts of the world, like treating snake bite with منتر. آپ پیر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں کہ بھئی آپ جن نکال دو، اس لڑکی کو جن ہے، حالانکہ اس بیچاری کو ہسٹیریا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر جن ہے، جو بیڈ اسپرٹ ہے وہ اس کے اندر گھس گئی ہے، حالانکہ اس کو جن نہیں ہوتا، ہسٹیریا ہوتا. اور آپ اس کو پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہو، اور وہ پیر صاحب اس کے ساتھ مارو مرائی کرتا ہے یا جو بھی. تو آپ اس کا، حالانکہ وہ ہے ہسٹیریا کی مریض، آپ نے بنا دیا اس کو ایول کا شکار. تو یہ پرانے زمانے کا کنسیپٹ ابھی بھی موجود ہے. جب دنیا چاند پر پہنچ گیا، مریخ پہ جانے کی کوشش کر رہی، تو تصور موجود ہے. پیر صاحب سے آپ تعویذ لیتے ہیں بیماری کے لیے، چلو جی وہ لے لیا. سانپ نے کاٹ لیا تو وہ آپ کہتے ہیں جی یہ آدمی منتر پڑھتا تو آدمی ٹھیک ہو جاتا. اب آپ کو پتہ ہے منتر سے آپ کہیں گے ہم نے بہت سارے لوگ ٹھیک ہوتے دیکھے، بالکل دیکھے ہوں گے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹل 2000 سپیشیز ہیں جی سانپ کی، ٹائپس کہہ لیں، میں موٹی بات کو 2000 سپیشیز ڈفرینٹ قبیلے ہیں سانپ کے. ان میں سے صرف 10% زہریلے ہیں جی، 200، 1800 نان پوائزنس ہے. اب اگر کسی کو نان پوائزنس سانپ نے وہ سلسلہ ہوا ہے کوئی کاٹنے کا، اول تو وہ اتنا کاٹ نہیں سکتے، اس کے نشان ہی ہوتے، اس کو وہ فینگز ہوتے نہیں جس کے ذریعے سے زہر آپ کے جسم میں جائے، وہ پوائزنس میں ہوتا ہے. تو آدمی دہشت زدہ ہوتا ہے، تو پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، یا منتر کے پاس، ماندرا کہتے ہیں اسے جو منتر کرتا ہے. تو ماندرے کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ منتر کرتا ہے. اب اگر نان پوائزنس ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کہا منتر کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. اور جو مر گیا بس وہ مر گیا، اس کی آئی ہوئی تھی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس کی آئی ہوئی تھی، مسلمان ہے، ہم سمجھتے ہیں. تو یہ منتر کچھ نہیں ہوتا. سنیک بائٹ والے کو فوراً ہسپتال جانا چاہیے. لیکن یہ تصور ابھی تک بھی موجود ہے، جب کہ ہم اتنی ماڈرن لائف میں آ چکے ہیں، ہر چیز میں ہم ماڈرن ہو گئے، اس میں ہم ابھی تک ویسے ہی ہیں. تو مطلب یہ اتنا تو نہیں لیکن موجود ہے. اب دیکھیں یہ کازیشن تھیوری کیسے ڈیولپ ہوتی رہی، ایوالو ہوتی رہی. پہلے سپرنس تھیوری آپ کو میں نے پہلے بتا دی ہیں، یہ وہ تھی ڈیمن کی تھیوری، پھر کیا ڈیسٹک تھیوری، پھر اسٹرالوجک تھیوری. اب آگے اور ہپوکریٹک تھیوری اس کے بعد آئی کہ بھئی یہ ہپوکریٹ آپ سمجھتے ہوں گے، یہ ایک فلاسفر تھے اور بہت بڑے. میازمیٹک تھیوری، یہ میازما آپ جانتے ہیں. اس کے بعد آئی جرم تھیوری جو بڑی بہت بکی ابھی تک ہے. اس کے بعد ہے کلاسک ایپیڈیمیالوجیکل تھیوری. اب ہم نے سپر نیچرل تھیوریز تو پڑھ لی. اب ہم ہپوکریٹک، میازمیٹک اور جرم یہ تین دیکھیں گے، اور ایپیڈیمیالوجی کی علیحدہ ویڈیو کریں گے جو آخری اس وقت لیٹسٹ چل رہی ہے کاز جو ہے. یہ دیکھیں جی ہپوکریٹک تھیوری کیا کہتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہپوکریٹس تھے یہ فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. تو یہ کہتے تھے، یہ یونان کے گریک جب اپنی سپر پاور تھی، تو یہ انہوں نے خیال پیش کیا، یہ 460 سے 370 سال پہلے بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے کتنی دیر پہلے، 370 سال پہلے، یہ آدمی گریک یونان میں اس نے آئیڈیاز پیش کی، جس کو فادر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں، ہپوکریٹ صاحب. تو انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا کہ انسان کے اندر 4 ہیومر ہوتے ہیں، 4 کیا کہہ لیں آپ، ہیومر کو آپ کیا کہیں، 4 فلوئڈز ہوتے ہیں. یہ ان میں اگر بیلنس رہے تو آدمی ہیلدی رہتا ہے، اگر وہ امبیلنس پیدا ہو جائے تو آدمی انہیلدی ہو جاتا ہے، یعنی ڈیزیزڈ ہو جاتا ہے.
اب وہ 4 ہیومر کون کون سے تھے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. یلو ہیومر، اے ہیومر ونس اینڈ اسٹل بلیو ٹو بی سیکریٹڈ بائی لیور. وہ کہتے تھے کہ ایک ہیومر ہے یلو بائل، ٹھیک ہو نا، بائل آپ دیکھتے ہیں یلو کلر کی ہے، آپ دیکھ لیں تو جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو ایسے انسانوں کی بھی ایسے، وہ لیور سے نکل، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی لیور بناتا ہے. اور یہ اینگر، غصہ کاز کرتا ہے. یہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو آپ کا بائل ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بائل جو ہے یہ تمام چاروں بیلنس میں ہوں، لیکن یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ اینگر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ اینگر کاز کرتا ہے. پھر تھا بلیک بائل. اب بلیک بائل جو ہے یہ کہتا تھا یہ کڈنی اور سپلین سے نکلتا ہے، اور یہ آپ کو اداسی کی باعث بنتا ہے. اگر امبیلنس ہے تو اداسی کا یہ مطلب وجہ بنتا ہے. یہ بڑی عجیب سی باتیں، آپ حیران ہوتے ہوں گے. یلو بائل غصہ جگر سے نکلتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک. بلیک بائل کڈنی اور سپلین سے بھی نکلتا ہے، یہ آپ کے اندر اداسی پیدا کرتا ہے. پھر ایک تھا فلم، یہ سلیوا مکسڈ ود ڈسچارج آف ریسپیریٹری پیسج، یعنی یہ جو آپ کے گلے میں سے جو آپ ایک تو سلیوا ہو گیا سلیوری گلینڈ سے نکلتا، دوسرا یہ کہ یہ ریسپیریٹری پیسج سے آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیکٹوریٹ کرتے ہیں یا سیکریشنز آتی ہیں، تو وہ کہتا وہ سلگشنس آپ کے اندر سستی پیدا کرتا. یہ ایک تیسرا ان کا فلوئڈ تھا یعنی ہیومر تھا. چوتھا ہیومر کیا ہے جو آپ کے رگوں میں ہر وقت بھاگ رہا ہے، اللہ کرے بھاگتا رہے، دیٹ از بلڈ. تو کہتے اسٹل پریکٹسڈ دیٹ این انڈیویجول سفرڈ فرام ٹو مچ آف دا ڈیزیز بلڈ ریلیٹنگ ٹو ڈن از ٹو ایلیویٹ دا پرابلم. وہ کہتا تھے کہ بلڈ میں پرابلم ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو کہیں ابھی بھی جس شہر میں جائیں گے آپ کو خون نکالنے والے تو لوگ موجود ملیں گے، اور لوگ جاتے ہیں اور ان سے خون نکلواتے ہیں اپنا، وہ کٹ لگا کے خون نکالتے ہیں. اور بھی طریقے ہیں. تو یہ چوتھا جو ہے یہ ابھی بھی ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کچھ لوگ، اور جا کے اپنا خون جو ہے وہ ضائع کراتے ہیں کہ بھئی یہ مطلب اس سے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. یہ تصور پیش کیا تھا ہپوکریٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، تو رادر 460 سال پہلے تو مطلب یہ ان کا تصور تھا. یلو بائل، بلیک بائل، فلم اینڈ بلڈ، تو مطلب یہ ان کا تصور تھا. یہ تصویر دیکھ لیں جی، یہ ایسے ہپوکریٹ کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میں 4 ہیومرز ہیں جس میں آپ بلڈ سرخ رنگ میں ہے. بلیک بائل ہے، بلیک اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو نظر آتا ہے. یلو بائل آپ کو یلو نظر آ رہی ہے، فلم جو ہے اس کو گرین شو کیا ہوا ہے. تو یہ ایک تصویر ہے اس کی، جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے. اس کے بعد ہے میازمیٹک تھیوری. یہ تھوڑی سی دل کو لگتی ہوئی تھی مجھے، اور اس کا بھی ایک ڈیزیز ہے جو ابھی تک موجود ہے اور بہت کامن ہے، اور آج کل تو خصوصاً کامن ہے. جب میں ویڈیو یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں بہت پرابلم ہو رہا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے. یہ گیلن صاحب تھے جنہوں نے 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ یہ جو بیماری ہے، یہ پولوشن جو ہے، آرگینک میٹر جب ڈیکے کرتا ہے، پیوٹریفائی ہوتا ہے، تو اس سے پوائزنس ویپرز پیدا ہوتے ہیں. وہ جو ہیں وہ بندے کو ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ جو انسان ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کو بیمار کرتے. تو ان دنوں میں بہت ساری ڈیزیزز ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بھی ہوتی بھی ایپیڈیمک کی فارم میں تھی، اور ملینز لوگ مر جایا کرتے تھے. اب اس میں ملیریا بھی تھا، کالرا بھی تھا، پلیگ بھی تھا، بہت ساری ڈیزیزز تھی. تو وہ کہتے تھے یہ سب ڈیکیئنگ میٹیریل کی وجہ سے، یعنی کوئی جانور مر گیا، کوئی پودے گر گئے، کوئی فنگس ہو گیا، اور دوسرے اور بہت ساری چیزیں ہیں. آرگینک میٹیریل جو ہے جب وہ گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو بیڈ ویپرز پیدا ہوتے ہیں، ان کو انہیل کرنے کی وجہ سے بندہ بیمار ہوتا ہے. اب اس زمانے کی بیماری جس کا نام تو وہی ہے لیکن اس کی وجہ اور ٹریٹمنٹ بدل چکی ہے، وہ ہے ملیریا. ملیریا ہے کمبینیشن 2 ورڈز کا، میل مین بیڈ، ایریا ہوا، بیڈ ایئر مین برے ویپرز، گندے ویپرز، ڈیزیز کازنگ ویپرز، تو ملیریا.
اب ہم ملیریا کو ملیریا تو کہتے ہیں، یہ پرانا نام میازمیٹک تھیوری انڈر تھا، وہ قائم ہے، تو اس کو نہیں اس لیے کیا کہ چونکہ وہ گیلن صاحب کو اس کی وہ کریڈٹ دینے کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ زیادہ تر یہ کہاں ہوتے ہیں، مارشی ایریاز میں، جہاں پہ پانی ہے، اور یہ جیسے آج کل سیلاب ہے، پانی کھڑا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ملیریا ہے، تو چونکہ وہ چیز ان کی بات صحیح تھی، لہٰذا اس کو ایک قسم کے آنر دینے کے لیے ملیریا کو نام نہیں بدلا گیا کہ بھی ادروائز ملیریا مین بیڈ ہے، جبکہ اب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ ملیریا پیراسائٹ ہے، وہ ماسکیٹو اینوفلین فیمیل کے کاٹنے سے ایک جگہ سے دوسری بندے کو وہ کاٹتی ہے، اور ایک جگہ سے اٹھا کے ملیریا پیراسائٹ دوسرے بندے کو انجیکٹ کرتی ہے، تو اس سے ملیریا ہوتا ہے، لیکن ہم ملیریا ابھی تک اس کو کہتے ہیں، وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ گیلن صاحب نے میازمیٹک تھیوری کی، اور یہ ابھی تک موجود ہے، لیکن مطلب یہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں تو یہ ملیریا کے نام سے یعنی اس کا ریمننٹ موجود ہے۔ پھر آئی جرم تھیوری، یہ ابھی تک قائم ہے اور رہے گی، کیونکہ یہ جو تصور تھا یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا کاز آف ڈیزیز میں معلوم کرنے میں، اور اس کی جرم تھیوری سے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ کی ضرورت ہوگی آپ کی۔ یہ جرم تھیوری جو تھی، یہ لوئس پاسچر، لسٹر اور کچھ چند اور لوگ تھے جنہوں نے جرم تھیوری پیش کی 1878 میں، 1878 میں، کہ ڈیزیز جو ہے وہ جرمز سے ہوتی ہے، میکروب سے ہوتی ہے، جو ہمیں عام آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، یہ آئیڈیا انہوں نے پیش کیا، اور پھر اس سے تقریباً 12 سال بعد رابرٹ کاکس جو ہیں، انہوں نے ایک اسپیسیفک کرائٹیریا جس کو کاکس پاسچولیٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ پیش کیا کہ ہر ڈیزیز کا ایک خاص مائکروب جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا پہلے والوں نے کہ ڈیزیز کی وجہ مائکروبز ہیں۔ کاکس پاسچولیٹ کہتا ہے، یا رابرٹ کاکس صاحب نے فرمایا، ہر ڈیزیز کا مائکروب سپیسیفک ہے، یعنی ڈیزیز اے اس کا مائکروب علیحدہ ہے، ڈیزیز بی اس کا مائکروب اور ہے، ڈیزیز سی، اس طرح جتنی ڈیزیزز ہیں ان کے ڈفرینٹ مائکروبز، یہاں یہ بیکٹیریم جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور جو مثال کے طور پر ان کا خیال یہ تھا کہ جو ڈیزیز اے کرتا ہے وہ ڈیزیز بی نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کچھ اور مائکروب ہیں، جو ڈیزیز بی کرتے ہیں وہ ڈیزیز اے نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ سپیسیفک ہے۔ اب کاکس پاسچولیٹ مختصراً کیا کہتا ہے، تو ان کی جو کاکس صاحب کے فرمودات تھے وہ ان کو کہا جاتا ہے کاکس پاسچولیٹ۔ وہ کیا کہتا ہے، اب اس کے آپ ذرا غور سے، یہ 4 پوائنٹ ہیں، یہ غور سے دیکھ لیں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ یہ خلاصہ ہے کاکس پاسچولیٹ کا۔ دا بیکٹیریا مسٹ بی پریزنٹ ان ایوری کیس آف دا ڈیزیز، کہ جو بھی ڈیزیز ہو، آپ دیکھیں لوئس پاسچر اور لسٹر نے کہا تھا میکروب سے ڈیزیز ہوتی، ایگریڈ میکروب سے ہوتی، تو کاکس نے کہا کہ ہر ڈیزیز میں ایک بیکٹیریا موجود ہوتا۔ پہلی بات، اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، جب ہم ملٹی کازیشن تھیوری اگلی ویڈیو آئے گی تو اس میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ ریکال کرنا پڑے گا، تو وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیزیزڈ آدمی ہے اس میں کوئی بیکٹیریا موجود ہوگا، سپیسیفک بیکٹیریا جو وہ ڈیزیز کرتا، پہلی بات۔ دوسری، اور وہ بیکٹیریا جو کسی بیمار آدمی میں موجود ہے، سپوز ایک آدمی کو ڈیزیز اے ہے اور اس میں بیکٹیریا کو نام اے دے دیتے ہیں، تو بیکٹیریا اے اس میں موجود ہے، لہذا اس کو ڈیزیز اے ہے۔ اب وہ مثال کے طور پر اس کو کوئی لنگز کی بیماری ہے، تو وہ ایکسپیکٹریٹ کر رہا ہے، تو اس کا جو سپوٹم باہر آ رہا ہے، ہم اس سپوٹم میں اس کو ایسولیٹ کر سکتے ہیں، وہ جو ایجنٹ اے ہے، یعنی بیکٹیریا اے جس نے ڈیزیز اے کاز کی ہوئی، اور اس کو ہم کلچر کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس نے، یہ دوسرے نمبر پہ یہ آیا کہ آرگنزم یعنی وہ بیکٹیریا جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز ہوئی، ہم اس کو ایسولیٹ کر سکتے ہیں ہوسٹ سے لے کے، اور پھر اس کو کلچر کر سکتے ہیں لیبارٹری میں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ اب وہ تیسری بات انہوں نے جو کی وہ بھی بڑی مزے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کلچر کریں گے، اگر ہم اسی کلچر میں سے اسی آرگنزم کو لے کے کسی اور سسیپٹیبل آدمی کو وہ انجیکٹ کر دیں تو اس کو پھر وہی ڈیزیز ہو جائے گی
جو پہلے آدمی جہاں سے ہم نے کیا ایسولیٹ کی تھی آرگنزم. یہ تیسرا پوائنٹ تھا. پہلا ڈیزیز ہوگی تو بیکٹیریا لازمی ہوگا. بیکٹیریا ہم ایسولیٹ کریں گے, ایسولیٹ ہونا چاہیے. جب ایسولیٹ کر کے کلچر کریں, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, وہ کلچر ہونا چاہیے لیبارٹری. جب وہ کلچر ہو جائے تو ہم وہاں سے کچھ بیکٹیریا اس کی ایک ڈوز لے کے کسی آدمی کو جو سسپٹیبل ہے, جس کو وہ ڈیزیز ہو سکتی ہے, ہم اس کو انجیکٹ کر دیں تو اس کو پھر ڈیزیز وہی ہو جو ڈیزیز یہ پہلے بندے میں کاز کر رہا تھا جہاں سے یہ ایسولیٹ کیا تھا. تو وہ ہونا چاہیے. یہ تیسرا پاس جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی. چوتھا, بیکٹیریا مسٹ بی ریکوریبل فرام دا ایکسپیریمنٹلی انفیکٹڈ ہوسٹ. اب آپ نے ایک آدمی کے اندر تجربہ کرنے کے لیے کلچر سے ڈوز لے کے اس کسی آدمی کو انجیکٹ کر دیا وہ آرگنزم. اب آپ وہ کہتے ہیں ہمیں وہ اسی آدمی سے بیکٹیریا ملنا چاہیے جس میں ہم نے انجیکٹ کیا, ہم دوبارہ اس میں سے وہ ایسولیٹ کر سکیں. تو مطلب یہ ان کے 4 میجر پوائنٹس تھے پاسچولیٹ کے. تو یہ آپ کو میرا خیال ہے واضح ہو گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. مین ڈیزیز اے, بیکٹیریا اے کرے گا بی, جہاں بی ہوگا وہاں اے ہوگا, جہاں اے ہوگا وہاں بی ہوگا. بات ختم. ڈائریکٹ کازل ریلیشن. مطلب اے جو ہے اے کرے گا, بی جو ہے بی کرے گا. تو لہذا اے بی نہیں کر سکتا, بی اے نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایسولیٹ ہو سکتا ہے اور کلچر ہو سکتا ہے. اور پھر کلچر جب ہم کسی دوسرے بندے سسپٹیبل میں کلچر سے ڈوز لے کے انجیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ آدمی کو وہی ڈیزیز ہو جاتی جہاں سے ایسولیٹ کیا. تیسری بات, جس کو ہم نے انجیکٹ کیا ڈیلیبریٹلی انجیکٹ کیا یہ مٹیریل, اس سے پھر ہمیں وہ بیکٹیریا مل جائے. تو مطلب یہ 4 ریکوائرمنٹ ہیں. انہوں نے کہا یہ ہوتی ہیں. کاکس یہ کہتے تھے. پاسچولیٹ کا لفظ اسی لیے ہے کہ بعد میں یہ ریجیکٹ ہو گیا. تو مطلب یہ اسی وجہ سے ہے جی. اب ذرا میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھ لیں. یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ جو صاحب نظر آ رہے ہیں لیب میں, یہ لوئس پاسچر ہیں, بڑے مشہور آدمی ہیں. پاسچر لیب ابھی بھی فرانس میں موجود ہے, یہ فرینچ تھے. اور ساتھ میں آپ کو ادھر لیفٹ سائڈ پہ رابرٹ کاک کی تصویر نظر آ رہی ہے. تو یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کر کے ہماری میڈیسن کو اور ان چیزوں کو یہاں تک پہنچایا. انہوں نے سٹارٹ لیا, باقی آپ جیسے نیک پڑھے لکھے لوگوں نے اور محنت کرنے والے لوگوں نے ان کو آگے بڑھایا اور پھر ہم اس لیول پر پہنچے جہاں اب ہیں. اب دیکھیں, کاکس پاسچولیٹ اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈ کرائٹیریا فار ڈرائنگ کنکلوژن اباؤٹ دی کاز آف انفیکشس ڈیزیز. انہوں نے کہہ دیا نا جہاں ڈیزیز ہوگی وہاں بیکٹیریا ہوگا, تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. بٹ دا کرائٹیریا obviously don't apply to non-infectious diseases. اب یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا جی. اب آپ دیکھیں ہائپر ٹینشن کا جو مریض ہے, انہوں نے کہا ہے کاکس صاحب نے جہاں ڈیزیز ہوگی وہاں پہ سے بیکٹیریا ضرور ملے گا. اب مجھے بتائیں کون سا بیکٹیریا جو ہائپر ٹینشن کرتا ہے, جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کرتا ہے, جو اوبیسٹی کرتا ہے, جو بلائنڈنس کرتا ہے, جو مطلب یہ جتنی چیزیں میں بول رہا ہوں, گلاکوما کرتا ہے, یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز یا کرونک ڈیزیزز, تو ان میں بیکٹیریا تو نہیں ہوتا. تو پھر کاکس پاسچولیٹ تو ریجیکٹ ہو گیا کہ بھئی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ تھا وہ ان کا, وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو بھئی آپ بتاؤ, کیونکہ شروع میں تو تھیں جرمز, اور وہ جرم تھیوری بھی ٹھیک ہے, تو جرم ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے فکس کر دیا کہ اسپیسیفک ہے اور اس کے بغیر ڈیزیز ہو نہیں سکتی. لیکن ایسے نہیں ہیں. آپ دیکھیں نان انفیکشس ڈیزیزز ہیں, ان کی وجوہات تو آرگینک نہیں ہیں, ان آرگینک ریزنس ہیں. تو لہذا یہ پہلا والا پوائنٹ ختم ہو گیا. In addition, the criteria also had some limitations even with respect to infectious diseases. اب اس کرائٹیریا میں ایک اور مسئلہ بھی, چلو اب میں نے کہا نان انفیکشس کی بات تو ہم نے کہہ دی جی وہاں نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا جی, وہ بھی ختم. اب ایک اور بات مسئلہ, اب ہم نے انفیکشس ڈیزیزز جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس کے لیے بیکٹیریا کا ہونا ضروری ہے. تو اب دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. Not all infectious diseases have good animal models. Like آپ نے کلچر کیا, ایسولیٹ کیا, کلچر کیا, اینیمل میں انجیکٹ کیا, ڈیزیز تو نہیں ہوتی اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ بھی خرابی ہو گئی کہ جی نہیں ہے جی وہ بھی. Another problem was کہ ہم باڈی میں نارمل فلورا بھی دیکھتے ہیں, وہ تو ڈیزیز نہیں کرتے. اگر وہ نہ ہوں تو ہمیں ڈیزیز ہوتی ہے. اب دیکھیں میں اس کی مثال ایسے دوں گا آپ کو شاید اس طرح سمجھ آ جائے. آپ کی جو جی آئی ٹی ہے
गट है इसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है, आपके मुंह में होता है, ताकि आपका मुंह जो है वो इन्फेक्शन से बचा हो रहा। क्यों? खुला हुआ मुंह है, हर वक्त हर चीज़ अंदर हवा जा रही है, हवा साफ़ नहीं होती, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है। तो अल्लाह ने वहाँ आपके लिए नॉर्मल फ्लोरा रख दिया है, बैक्टीरिया रख दिए हैं, वो जो उनको पकड़ लेते हैं और आपको डिजीज़ आपको नहीं होने देते। इसी तरह गट में है। अब आप कहेंगे ये कैसे है, क्या कहना चाहते हैं? अब ये गट में है लेकिन आपको कोई डिजीज़ नहीं है। अब आपको बीमारी होती है कोई भी इन्फेक्शस, आपको डॉक्टर साहब जो हैं वो कोई एंटीबायोटिक लिख के दे देते, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब जब वो एंटीबायोटिक आप खाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन 2 दिन तो आप ठीक टॉलरेट कर लेते हैं, तीसरे दिन आपको डायरिया शुरू हो जाता है। वजह नॉर्मल फ्लोरा जो था वो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है उसने उसको डैमेज कर दिया। अब वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो उससे जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं जो वहाँ छुपे बैठे थे वो एक्टिव हो गए, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा तो है नहीं। तो लिहाजा उसकी वजह से आपको डायरिया हो गया। जो ही आप अपने फिजिशियन को बताते हैं कि जी मुझे तो डायरिया हो गया, वो कहते हैं ये दवाई एंटीबायोटिक रोक दो, आप एंटीबायोटिक रोक दो या आप रिकवर हो जाते, तो एंटीबायोटिक रोक देते हैं। जब रोकते तो डायरिया भी 2 दिन के बाद बंद हो जाता है। क्यों? 2 या 3 दिन के बाद कि वो नॉर्मल फ्लोरा दोबारा जो है वो ग्रो कर जाता है और आपका डायरिया ठीक हो जाता है। तो लिहाजा सारे जो बैक्टीरिया जो बॉडी में हैं या माइक्रोब्स बॉडी में हैं वो सारे डिजीज़ काजेशन का मकसद वो पर्पज़ नहीं है, वो कुछ प्रोटेक्टिव भी हैं। लिहाजा कॉक्स पास्चुलेट यहाँ भी ख़राब हो गया कि वो तो कहते हैं जब बैक्टीरिया है तो डिजीज़ होगी। अब बैक्टीरिया तो है, नॉर्मल फ्लोरा है, आपके मुंह में स्ट्रेप्टोकाकस है, तो अब ये तो आपको डिजीज़ नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी। तो अब स्ट्रेप्टोकाकस को डिजीज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉक्स पास्चुलेट, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो इट मीन्स नॉर्मल फ्लोरा भी है, तो यहाँ भी आके कॉक्स पास्चुलेट जो है वो बेचारा रुक गया। So there appear to be many other factors that play a role in determining whether a given individual becomes infected after they are exposed. अब देखें एक बात, एक ही घर में टीबी का एक मरीज है, अब उसमें 7-8 लोग रहते हैं उस घर में। अब कितने मेरी नज़र में कॉक्स पास्चुलेट के तहत अब वो आदमी खांस रहा है, बैक्टीरिया ट्यूबरकल बैसिलस निकाल रहा है, तो जितने घर के बंदे सारों को टीबी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसका मतलब है एजेंट तो मौजूद है, डिजीज़ नहीं हुई। ठीक हो गया जी। ये यहाँ एक और मसला है। इसके अलावा ये वजह क्या है कि भाई उनको क्यों नहीं हुई? कॉक्स ने कहा तो जब टीबी बैसिलस है तो बहुत है, काफ़ी है, लेकिन अब वैसे नहीं है। अगर आदमी वहाँ एक को होता है, बाकी 7 को नहीं होता। घर में एक मरीज़ था, 8 लोग और थे, उन 8 में से 1 को हुआ, बाकी 7 को नहीं हुई टीबी। वजह वो जो 1 को हुई वो न्यूट्रिशनली कमज़ोर था, ठीक है जी, या उसको कोई और प्रॉब्लम साथ थी जिसकी वजह से उसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है उसका सप्रेस्ड था, लिहाजा उसको टीबी हो गई। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि अकेला बैक्टीरिया काफ़ी नहीं है डिजीज़ करने के लिए, बहुत सारी और चीज़ें की भी रिक्वायरमेंट है जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको मल्टी काजेशन थ्योरी कहते हैं। तो जो आजकल वही इन वोग है और उसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं, लेकिन उसमें जर्म का तस्वर मौजूद है, ये याद रखिए। कॉक्स पास्चुलेट तो ख़राब हुआ, लेकिन जर्म थ्योरी ख़राब नहीं हुई 100%, क्योंकि जर्म मौजूद है, वो इन्फेक्शन डिजीज़ करता है, लेकिन कब करता है, जैसे कॉक्स कह रहे हैं ऐसे नहीं करता वो, और बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो भी उसमें रोल प्ले करते, तो हम वो मल्टी काजेशन थ्योरी में पढ़ेंगे जी। तो ये याद आप आज के लिए ये जो था कि थ्योरीज़ क्या थी और इंसान क्या कोशिश कर रहा है और कैसे आगे बढ़ा है और अब के लेवल तक पहुंचा है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्तिहान के लिहाज से वो है कॉक्स पास्चुलेट। तो आपको ये 4 पॉइंट्स ज़रूर आने चाहिए कि कॉक्स पास्चुलेट नटशेल में क्या कहता है। तो लिहाजा इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही आखिरी वाला कॉक्स पास्चुलेट था। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको आप दोबारा सुनेंगे या देखेंगे स्लाइड्स, तो इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ एम्बिगुइटी हुई होगी तो दूर हो जाएगी, अगर ना हो कमेंट्स में दे दें। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।